CSO में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो आज सेमिनार है वो है सदाकत किताब मुक़द्दस, और सदाकत का मतलब जो है वो है सच्चाई, हकीकत, और ये पॉइंट्स जो हैं जो भी आपके सामने लिखे जाने लगे हैं, आज इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो हम बात करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यूथ सेमिनार है जिसके अंदर हम बाइबल की सदाकत सिखाने जा रहे हैं। ये अपने अंदर जो है एक बहुत बड़ा मजमून भी है और ये बहुत खुश्क भी है। इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यकीनन आप जो है इस कलाम के वसीला से बरकत भी पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी सीखने वाले बनेंगे। तो पहले ये बताएं कि बाइबल कौन कौन लेके आया और नोटबुक कौन कौन लाया? आए हम सेमिनार पर हैं लेकिन बैठे वैसे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये बहुत ही अहम बातें हैं और नेक्स्ट जो है आगे चलकर आपके काम भी आएंगी। और ये बातें जो हम सबसे पहले देखेंगे कि किताब मुक़द्दस का जो आलमगीर तासीर है, यानी जो उसने असर दिखाया है। किताब मुक़द्दस जो है ये एक ऐसी किताब है जिसने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया। आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे को देख लें, इसने हर शोबे को मुतासर किया है। और इसके अंदर जो है हम जो सीखने जा रहे हैं, पहले नंबर पर है जोग्राफिया, क्योंकि जो बाइबल का कारी है उसके लिए जोग्राफिया जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो बात बाइबल के अंदर बयान की जा रही है, आया वो इराक के अंदर है या तुर्की के अंदर है या मिस्र के अंदर है, वो एग्जैक्ट कौन सी जगह है। इसके बाद है जियो पॉलिटिकल साइंस। जियो पॉलिटिकल साइंस जो है इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप बातें हैं, जिसे हम बाइबल को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, हमारा ज़हन जो है ज़्यादा वसी हो जाता है। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस जो है उसने पूरी दुनिया को जो है बदल कर रख दिया है, और इसके साथ साथ नुस्खों की तादाद जो है वो कितनी है, और फिर इसके साथ जो है अब्वाब और आयात की तकसीम कब और किसने और कैसे की, और फिर अराब जो हम ऊपर देखते हैं किसी के ऊपर ज़रब है, पेश है, ज़ेर है, वो कब लगाई गई और क्यों लगाई गई। क्या ये लगाने से बाइबल जो है उसके अंदर तहरीफ हो जाती है, और फिर मसला तहरीफ जो है यानी बाइबल के अंदर जो तब्दीली का वाक़या है वो क्यों लोग कहते हैं और हम इसका मुनासिब जवाब कैसे दे सकते हैं। फिर जब आपसे लोग सवाल करते हैं कि ये बदल गई है, सबसे पहला सवाल कि बाइबल बदल गई, तो आपने बताना है कि ये कैसे बदली है। और अगर किसी के पास अगर कोई ज़्यादा जानने वाला है और अगर आपसे ये कहता है कि ये बदल गई है, तो आप कौन से हवाला जात जो है अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद जो है वो है नुस्खों के ज़ाया होने के असबाब, के जो कदीम नुस्खा जात थे, जो बाइबल की बात को जो बाइबल बताती है उसकी सदाकत को बयान करने के लिए जो है वो कहाँ किस हद तक जो है कारआमद हैं, उनके बारे में। और फिर उसके बाद है आसारे कदीमा की शहादत। आर्कियोलॉजी है जो है वो बाइबल को उसने 1950 से 1940 से बल्कि जो है इसने इनकलाब बर्पा कर दिया, और बहुत सारे जो अजहान थे उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जितने भी किरदार हैं, चाहे वो आदम और हवा का किरदार हो, फिर चाहे वो इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का, यूसुफ का, मूसा का और दाऊद का और यीशुआ का, जितने भी करैक्टर्स हैं, वो करैक्टर जो है वो जस्ट जो है सिर्फ अफसानी नहीं है, रोमानवी नहीं है, बल्कि रियलिटी पर, हकीकत पर मबनी है, और उनके बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो है वो है अहले यहूद की जो पार्टियां थी, यानी इसके अंदर जो वो लोग जो कि कहते थे मुख्तलिफ फिरके बन गए थे, जमातें बन गई थी, उनके बारे में जो है वो भी देखेंगे। और इसके बाद है अंजील की सेहत पर जो शहादत दी जाती है इसके मतलब, और फिर पपायरस का ज़माना और लवाज़मात तहरीर जो है वो देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर 5 से 6 चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलेंगी। एक, आपको इसके अंदर नॉलेज मिलेगा, दूसरा जनरल नॉलेज होगा, तीसरा आपको जो है पेपर की इजाद कब, किसने, कैसे की, वो आपको पता चलेगा। फिर इसके अंदर जो है सारे कदीमा की बातों का पता चलेगा। फिर आपको एस्ट्रोनॉमी जो है, इल्म फल्कियात जो है
کیا اس کو ماننا درست ہے یا نہیں، بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اجازت دیتی یا نہیں دیتی، اس کے متعلق بھی دیکھیں گے. اور پھر جتنا جغرافیہ ہے اور جتنی بھی تاریخ ہے، تاریخ اس پر جو ہے بہت زیادہ روشنی ڈالتی ہے، کیونکہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ حقیقت پر مبنی خدا کا کلام ہے. اور لفظ جو ہے پپائرس جو ہے، پپائرس سے پہلے ایک اور لفظ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایوب کی کتاب میں اور یرمیہ کی یسایہ کی کتاب کے اندر. ایک ہے بردی کا اور دوسرا ہے ناگرمتھا. یہ دو لفظ جو ہیں ناگرمتھا اور بردی جو ہے، یہ دو ایسے لفظ ہیں، ایک ہندی لفظ ہے اور ایک جو ہے وہ فارسی ہے. اب یہ جو تھا اسے لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب اس کے لیے جو تھی ایک شال بنائی جاتی تھی، یعنی جو کاٹ لیا جاتا، پپائرس جو تھا اسے کاٹ کر اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے سیدھا کیا جاتا، اس پہ دریا کا گدلا پانی ڈالا جاتا، اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے یا آٹے کا امیزہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا. اور آج کل جو ہم ہتھوڑے استعمال کرتے ہیں ماربل ٹائل لگانے کے لیے، وہ اسے جو ہے کوٹنے کے لیے استعمال کیے جاتے. یہ ایک بڑا کٹھن مطلب جو تھا وہ کام تھا، اس کے لیے بڑی سخت محنت کرنی پڑتی تھی اور پھر جا کے ایک پیپر جو تھا وہ تیار کیا جاتا. اب اس کی جو لمبائی تھی وہ 15 سے سینٹی میٹر جو تھی وہ چوڑا تھا، اور اس کی لمبائی جو ہوتی تھی وہ تقریباً 45 یا 30 جو تھا وہ لمبا ہوتا تھا. اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص اسے پڑھتا جاتا، دوسرا اسے لپیٹتا جاتا. اب جیسے ہی کوئی لکھا جاتا تو اسے جو ہے سنبھال کر رکھا جاتا. جب بھی کوئی یہودی تلاوت کرتا تو تلاوت کے بعد جو ہے، تلاوت سے پہلے اور تلاوت کے بعد وہ خدا کے کلام کو چومتے تھے. اب بہت سے جو نسخہ جات تھے وہ چومنے کے سبب سے جو تھے وہ ضائع ہو جاتے، الفاظ جو تھے وہ مٹ جاتے تھے، اور ان کو تلف نہیں کیا جاتا تھا بلکہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور اس کے لیے خاص طرح کے جو تھے وہ تلف کرنے کے لیے، دفنانے کے لیے جو تھے وہ خاص طرح کے گھر بنائے جاتے تھے جہاں پر راہب خانہ ہوتا تھا، تاکہ جو خدا کا کلام ہے وہ گلیوں اور بازاروں میں جو ہے نہ اس کی بے حرمتی ہو اور نہ جو ہے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. تو اس کی حفاظت کے لیے جو تھا اسے دفنا دیا جاتا تھا. اب اس کے بعد جو تھا وہ تحریریں ابتدائی لکھاری تھے، اور مشرق ممالک کے جو تراجم تھے، یعنی مشرق وسطیٰ جو ہے. اب مشرق جو وسطیٰ ہے وہ عرب، مصر، کنعان، لبنان. مصر جو ہے وہ ایشیا افریقہ کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن دوسرے جو ہے ترکی ہے اور جتنے یہ ممالک ہیں یہ مشرق کے وسطیٰ میں آتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے بائبل کی باتیں اور لکھاری جو ہے وہ اپنا کام جو ہے بڑے احسن طریقے سے کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے کہ نسخوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 5000 تعداد ہے. نسخوں کی تعداد جو ہے وہ 5000 ہے. اب اس میں جو ہے یونانی نسخے بھی موجود ہیں، اور یہ ایسے نسخے ہیں جو اتھینٹک مانے جاتے ہیں. یہ تراجم نہیں ہیں، یہ نسخے جات ہیں جو کہ بائبل کی صداقت کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور پھر آگے جو ہے ابواب اور آیات کی جو تقسیم ہے اور یونانی نسخہ جات جو ہیں، یہ ٹوٹل اس کے اندر اگر ملا لیا جائے 3000 کو اور دوسرے 2000، کیونکہ جتنے بھی نسخے تھے سب سے پرانا نسخے جو ہیں وہ عبرانی کے نسخے ہیں، اور عبرانی کے نسخے جو ہیں انہیں تقریباً 1000 سال جو ہے وہ غالباً ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جو تھا وہ ابواب اور آیات کی تقسیم بتاتے چلے. تو ابواب اور آیات کی تقسیم جو تھی، پہلے آیات کی یا کتابوں کی کوئی باقاعدہ فہرست نہیں تھی. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش ہے، فروج ہے، اعبار ہے، گنتی ہے، استثناء کی کتاب ہے. یہ کتابوں کی ترتیب جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ابتدا میں ایسی کوئی جو ترتیب تھی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ سیدھا ہی پڑھتے تھے اور اسے لپیٹ کر رکھ لیا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی وقت آگے بڑھا تو اس کی ترتیب کو بھی جو ہے ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ رکھا گیا. تو اس کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ 586 بعد مسیح کے آنے سے بعد میں جو ہے صدریم ایک لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے اندر جو تھا کہ نسخوں کو جو ہے جتنی تعداد تھی ابواب اور آیات کی اس میں متعارف کروایا گیا. پھر آگے چل کر ہمیں رابرٹ اسٹیفن جو ہے
وہ پیرس یونیورسٹی لنکن کے جو ہے پروفیسر تھے، اور انہوں نے اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے جو متعارف کروایا کہ بواب اور آیات کی تقسیم جو ہے کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے اس کی تقسیم کی، اور پھر 15ویں صدی کے اندر جو ہے ولگاتا ایک ترجمہ تھا جس کو جو ہے پہلی دفعہ اس کا آیات اور اس کے ابواب جو تھے وہ تقسیم کر کے جو ہے اسے پیش کیا گیا۔ پھر اب یہ بھی مسئلہ تھا کہ کیا اعراب لگانا، کیونکہ اس وقت تو اعراب تھی ہی نہیں، اور اس وقت جو تھی اگر ہم زبان کی بات کریں تو اس وقت جو زبانیں تھیں وہ تصوراتی یا تصویری زبانیں ہوتی تھیں، اور اس کے اندر جو تھا تصویر کے اندر بھی یہ واضح کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک نیزہ پکڑے ہوا ہے اور دوسرا شیر جو ہے اس کے سامنے ہے، تو اس سے سمجھنے والا پڑھنے والا یہ سمجھ جاتا تھا کہ جس نے نیزہ پکڑا ہے وہ شیر کو ہلاک کر رہا ہے۔ یہ تصویری جو تھی وہ زبان تھی، لینگویج تھی جو استعمال ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی جو سامی زبان تھی، جو قدیم زبان ہے، سیمیٹک زبان جسے کہا جاتا ہے، اب بہت سارے لوگ اس بات پر متفق بھی ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی مانتے، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے وہ آدم ہی کی زبان ہے۔ اب تھی یا نہیں تھی، یہ بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور اس کے لیے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ اندازہ قیاس رائی اور خیال ہے کہ ان کی زبان بھی یہی تھی، کہ جو سیمیٹک زبان ہے، سامی زبان ہے، یہ ان کی تھی۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ بھی مانیں تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت یہ زبان، سامی جو زبان تھی، آدم کی تھی یا نہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ خیال ہے، آپ چاہیں تو ایکسیپٹ کر لیں، نہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ہے نسخوں کے ضائع ہونے کے جو اسباب تھے وہ کیا تھے۔ اب نسخے جو تھے ان کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی، کیونکہ یہ خدا کا کلام تھا، اور خدا کے کلام کی حفاظت جو تھی وہ ان کی فرسٹ پرائرٹی تھی، اولین ترجیح تھی کہ خدا کے کلام کی جو ہے وہ حفاظت کیسے کی جائے گی۔ تو اس کے لیے جو نسخے ضائع ہوتے تھے ان کو بھی بچایا جاتا تھا تاکہ یہ نسخے جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد تھا آثار قدیمہ، کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں جلدی جو ہے اسے کلوز کر رہا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو۔ آثار قدیمہ کی شہادت اور بائبل کے جو بیانات تھے یہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ بائبل اور جو آثار قدیمہ ہے، سب سے پہلے اس نے دریافت کی چیزیں، اس نے بتایا کہ فلانی ثقافت جو ہے میسوپوٹامیہ کی ثقافت اور اہل مصر کی ثقافت جو ہے وہ کتنی پرانی ہے، اور اس وقت میں کیا ہوتا تھا، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہوتا تھا۔ اور پھر ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر نظر آتا ہے کہ بہن کا یعنی جو کزن تھے ان کی شادی ہونا، یہ ہتی، اموریوں اور کنانی جو لوگ تھے ان کے قانون کے اندر یہ جائز تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کو بہن کہا، نہیں کہا؟ یہ کہا نہیں کہا؟ اگر آپ غور کریں گے تو جلدی سمجھیں گے اور مجھے بھی آسانی ہوگی سمجھانے میں۔ تو ابراہیم جو تھا اس نے اپنی بیوی کو بہن کہا۔ اب آپ کے خیال میں یہ کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ برا ہے؟ جی اب ہمارے خیال میں یہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے خدا پر اعتقاد جو ہے پورا نہیں رکھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بے اعتقادی بھی ہے کہ، اور دوسری بات اگر اس وقت کے واقعات کو پڑھیں اور اس وقت کی تاریخ یا اس وقت کے معاشرے کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ بات جو تھی وہ جائز تھی کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو بہن کہہ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قباض نہیں۔ آج کے دور میں مشکل ہے، نہیں کہتے کیونکہ ہمارا معاشرہ جو اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ معاشرہ جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ پرانا ہے، یعنی تقریباً ہم سے 5000 سال یا 55,000 سال جو ہے وہ پرانا تھا، اس لیے اسے سمجھنا جو ہے مشکل ہے، اور اس وقت کو اگر یہاں پر کمپیئر کریں گے تو پھر اسے سمجھنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو تھا اس نے اس کی بیوی جو راخل تھی، آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس نے اپنے باپ کے کیا چرائے تھے، بت چرائے تھے۔ اب جیسے اس نے بت چرا کے لے کر گئی ہے تو اس پر اس وقت یہ بات تھی کہ جس کے پاس بت ہوں گے اس کے پاس ساری پراپرٹی جو ہے چلی جائے گی۔ یہ اس وقت کا تصور تھا، یعنی اس وقت کا قانون تھا
کہ جس کے پاس یہ آج کے جو اسٹام ہے یا رجسٹری جو ہے اس کا کام دیکھے، جس کے پاس بت نکلیں گے، جس کے پاس بت ہوں گے، وہی ساری جائیداد کا، املاک کا جو ہے حاکم یا بادشاہ یا مالک جو ہے تصور کیا جائے گا۔ اس وجہ سے لابن کو جلدی پڑی اور اس نے فوراً جا کر جو ہے یعقوب کو پکڑا اور اس کہا کہ یہ رافل جو ہے تم میرے بت چرا کر لے کر آئے ہو، یہ مجھے جو ہے واپس کر دو۔ اس کہانی سے جو ہے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ پھر کیسے جو ہے آگے چل کر ہوتا ہے، اور پھر یعقوب جو ہے وہ لعنت بھی کرتا ہے کہ جس کے پاس تیرے بت نکلیں گے وہ ہمیشہ جیتا رہے گا۔ ایسے ہی کہا تھا، جیتا نہ رہے گا، جیتا نہ رہے گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مجھے بھی بتانا ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے پاس بت نکلے اور اس نے کہا کہ جس کے پاس نکلیں گے وہ جیتا نہ رہے گا، جیتا نہ رہے گا۔ اب جو تھا یہ آثار قدیمہ کی جو تھی وہ شہادتیں تھیں، جو آثار قدیمہ جو ہے چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر بتا رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح یسوع نے کیا کہا تھا، اگر میں ان کو کہہ دوں کہ یہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر کون بولے گا؟ کون بول اٹھیں گے؟ آمین، زور سے کہیں، کون بول اٹھیں گے؟ زور سے بولے، کون بول اٹھیں گے؟ اگر آج میں ان کو خاموش کروا دیتا ہوں تو کون چلا اٹھیں گے؟ یہ پتھر چلا اٹھیں گے اور چیخ چیخ کر گواہی دیں گے کہ یہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ ہے اور صداقت پر مبنی ہے۔ آمین۔ اب مسیح کا یہ دعویٰ بالکل سچ ثابت ہوا، کیونکہ خدا کا کلام جو تھا وہ پتھروں پر بھی لکھا گیا۔ اب اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو کہہ دوں کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ تو خاموش ہو جائیں گے، لیکن پھر پتھر جو ہے وہ چلا اٹھیں گے اور آگے چل کر گواہی دیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی۔ آثار قدیمہ نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جتنی باتیں بائبل کے اندر ہیں وہ منوعاً ایسے ہی ہیں جیسے بائبل بیان کرتی ہے۔ اور پھر آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بیانات کے اندر کہ یشوع نے جس شہر کو فتح کیا اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کب واقعہ ہوا۔ اور پھر ایک بادشاہ ہے ہکسوس بادشاہ، لکھ دیں ہکسوس، ایچ وائی جی ایچ وائی ایچ ایچ وی ایچ وائی کے ایس او ایس۔ اب ایک بادشاہ ہے، جب ہم یوسف کا واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ بہت سے لوگ جو ہیں اس بات سے واقف ہیں کہ جب یوسف مر گیا اور اس کی جتنی بھی قوم تھی، جتنے لوگ تھے، جب وہ بہت بڑھنے لگے تو ایک بادشاہ کو جو تھا اس نے کہا کہ یہ ہم پر جو ہے غالب آ جائیں گے۔ اب جو یوسف کے وقت میں بادشاہ تھا وہ ہکسوس تھا، اور یہ بادشاہ جو تھا وہ کسی اور قوم سے تھا۔ اور جب دوسرا بادشاہ آیا جو حقیقی مصر کا بادشاہ تھا، جب وہ سلطنت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ یہ اسرائیلی جو ہیں وہ ہم پر حکومت کرنے لگے ہیں، یہ دشمن کے خلاف جو ہے مل جائیں گے تو ہمیں جیتا نہیں چھوڑیں گے، آئے ہم اس سے جو ہے غلامی کرواتے ہیں تاکہ یہ زیادہ بڑھ نہ جائے۔ تو اس وقت کی تحقیق جو ہے، تاریخ جو ہے آثار قدیمہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جب یوسف مصر کے اندر آیا اس وقت ہکسوس بادشاہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ مر گیا اس کے بعد اصل جو مصر کے حکمران تھے انہوں نے بادشاہت کرنی شروع کر دی، اور اس کے اندر جو ہے امن ہوتب جو ہیں اور اس طرح کے جو دوسرے بادشاہ ہیں وہ پے در پے جو ہے حکومت کرنے کے لیے آتے گئے، اور یہاں پر جو ہے مصر پر انہوں نے اپنا تسلط جو ہے وہ قائم رکھا، جمائے رکھا۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اہل یہود کی پارٹیاں ہیں۔ اس کے ساتھ تھا مسئلہ تحریف۔ اب مسئلہ تحریف جو ہے وہ 500 یعنی مسیح یسوع کے بعد 500 سال 550 سال کے بعد جو ہے ایک مسئلہ نظر آتا ہے، جو کہ ہمارے جو کمپیریٹیو ریلیجن ہے جو ہم پر جو الزام عائد کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تحریف ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھیں اہل یہود کو، تو یہاں پر آپ نے یہودیوں کے فرقے پڑھے ہوں گے، کسی کو یاد ہوگا صدوقیوں کے علاوہ، جی صدوقی تھے، کون؟ جی صدوقی تھے، ہرودی تھے، اور اموری نہیں، صدوقی تھے، ہرودی تھے، فقی تھے اور فریسی تھے۔ یہ ایسے گروہ تھے جو کہ بائبل پر تحقیق بھی کرتے تھے۔ ایک اور پارٹی ہے جو کہ صرف
سامری تورات جو ہے وہ بھی اس کی شہادت دیتی ہے اور وہ چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ بائبل کے اندر، کتاب مقدس کے اندر جو ہے کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. حالانکہ وہ اتنے ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے تھے، کیونکہ صدوقی جو ہے وہ قیامت کو نہیں مانتے لیکن دوسرے مانتے ہیں. وہ جیتنے کو نہیں مانتے، دوسرے مانتے جیتنے کو. لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے کسی نے بھی یہ فتویٰ ایک دوسرے پر صادر نہیں کیا کہ جناب اس نے بائبل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چھیڑ خانی کی ہے. کبھی کسی نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی پر الزام لگایا ہے. اب اس کے بعد جو تھا وہ تھا انجیل کی صحت پر شہادت تھی. آپ جو ہے قدیم فلسفر جو ہیں ان سے بخوبی واقف ہوں گے، جن کے اندر سقراط، بقراط، افلاطون، یہ ایسے فلسفر تھے جن کا آج بھی بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے. اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی کتابیں جو ہے جب وہ شائع کی گئی تو وہ تقریباً ان کے مرنے کے 1200-1500 سال بعد جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈرامہ نگار ہے اس وقت کے اندر، اس کا ڈرامہ بھی جو تھا اس کے 1500 سال بعد مرنے کے جو ہے لکھا گیا، شائع ہوا، اور اس کا نام تھا فونوکلینس. یہ ایسا شخص تھا جس نے اپنا ڈرامہ تحریر کیا اور اسے جو ہے 1500 سال بعد منون ویسے ہی مانا گیا جیسے وہ اس نے، جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ وہ اس نے ویسے ہی لکھا ہے جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے، حالانکہ لکھا وہ 1500 سال بعد گیا ہے. اسی طرح بڑے بڑے جو فلاسفر تھے جن کا آج بہت زیادہ عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، ان کو بڑی شہرت دی جاتی، بڑا رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ان کی کتابیں جو بھی ہیں وہ کئی سال بعد جو ہے وہ تحریر میں لائی گئی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم بائبل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 90 AD کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، اور یوحنا کی مکاشفہ کی کتاب جو تھی وہ 100 کے اندر جو ہے 100 سے 150 کے درمیان جو ہے وہ مکمل کر لی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ساری بائبل مکمل ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے تحریف کی گئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی نے کبھی جرت نہیں کی کہ خدا کے کلام کے اندر جو ہے وہ چھیڑ خانی کرے یا اسے بدلنے کی کوشش کرے یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ڈالنے کی کوشش کرے جو خدا کی طرف سے موجود نہیں. ابھی ایک اور پوائنٹ تھا جو ہم نے نہیں لکھا، قمران، وادی قمران جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اس کے اندر. اگر آپ کبھی پاکستان بائبل سوسائٹی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر یہ تمار جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. وادی قمران، اب وادی قمران جو ہے اس کی ایک واقعہ ہے، تاریخ ہے کہ یہ یہاں پر جو نسخہ جات ملے تھے وہ کیسے دریافت ہوئے. جیسے ہی اس کی دریافت ہوئی تو بائبل کو اور زیادہ تقویت ملی اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی بات کو پرفیکٹ ماننے کے لیے، حقیقی ماننے کے لیے ثابت ہوا کہ وادی قمران جو ہے اس کے اندر جو یہودی تھے 2 صدی کے اندر جب وہ وہاں پر موجود تھے تو ان کو جو ہے ختم کیا گیا، لیکن انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ جو تھے مرتبان جو تھے ان کے اندر کتاب مقدس کو سنبھال کر رکھا. اب یہاں پر جو تھا وہ آخر کی کتاب جو تھی وہ موجود نہیں تھی، لیکن باقی جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود تھیں. اب ایک آخری پوائنٹ اور دیکھیں گے کہ جیسا لکھ دیا ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عدم توجہ کا مرکز کیوں ہے. ہم جو ہے پرانے عہد نامے کو کیوں نہیں پڑھتے، یا ہم پرانے عہد نامے کو اس طرح ترجیح کیوں نہیں دیتے جس طرح ہمیں دینی چاہیے. لیکن یہاں پر ہم کلیئر کرتے جائیں کہ وادی قمران جو ہے یہاں پر جو تھے بہت سارے تمار ملے، اور اس کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکا تھا، وہ چرواہا تھا، محمد عزیب اس کا نام تھا، اور وہ اپنی بیڑے چرا رہا تھا اور اچانک جو ہے اس نے ایک پتھر پھینکا، کیونکہ چرواہوں کو اکثر عادت ہوتی ہے پتھر پھینکنے کی، تو اس نے ایسے ایک پتھر پھینکا اور وہ ایک جو ہے مرتبان کو جا کر لگا. جیسے ہی اس نے کوئی ٹوٹنے کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ شاید ہمیں کوئی خزانہ مل گیا. تب وہ اس وقت نہیں گیا، کچھ وقت کے بعد گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے مرتبان ہیں اور وہاں پر جو ہے تمار پڑے ہوئے ہیں، اور جب اس نے دیکھا باہر لے کے آیا اور اس نے بیچنے کی کوشش کی
اور اتفاق سے جو تھے وہ ایک کرسچن تاجر تھا جس کو بیچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انٹرسٹ دکھایا اسے لینے میں، لیکن پھر اس نے جو ہے بشپ کے پاس لے گیا، اس وقت کے جو بشپ تھے آرتھوڈاکس کے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ جو تھی وہ تحقیق شروع ہوئی، جو کچھ باہر کے پروفیسر تھے، ایک نے کہا کہ یہ جو واقعات ہے یہ عیسائیہ کی کتاب کا ایک حصہ ہے، یہ عیسائیہ کی کتاب کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ قدیم عبرانی اس پر لکھی گئی ہے۔ لیکن لوگوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے اس پر اعتماد نہ کیا، لیکن اسے جو ہے بعد میں امریکن اسکول آف اورینٹل جو تھی ریسرچ سینٹر جو تھا، وہاں پر جو ہے اسے رکھا گیا۔ وہاں پر تحقیق ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ وادی قمران کی جو ہے ایسے تمار ہیں جو کہ بائبل کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو تھے وہ آلات تحریر تھے، اور آلات تحریر جو تھے اس کے اندر بھی ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ گربی کا پودا تھا، چوبی کی تختیاں تھیں اور مٹی کی تختیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد جو تھے وہ ہمیں لوہے کی قلم کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں تھیں، تختیاں ایسے بنائی جاتی تھیں آج سے 3500 سال پہلے، آج سے 35 یعنی مسیح یسوع سے 3500 سال پہلے جو تھے سمیری لوگ تھے، یعنی ایک ایسی قوم، سمیری قوم جو ہے وہ ایسی قوم تھی جو بہت زیادہ جدت پسند تھی، اور اس نے تختیوں کو یعنی مٹی کی تختیاں بنائی جاتی، انہیں آگ میں تپایا جاتا، اور اس کے بعد جو تھا اس پر کندہ کیا جاتا، لکھا جاتا، تاکہ اس کو زیادہ دیر کے لیے جو ہے محفوظ رکھا جاتا۔ اب اس کے بعد اس کی حفاظت بڑی ضروری تھی۔ ابتدائی لکھاری جو تھے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ لکھتے تھے۔ لکھاری جو تھے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ لکھتے تھے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی، ایک سے زائد غلطی ہو جاتی، تو وہ قلم کو توڑ دیا جاتا، اور قلم کو توڑنے کے بعد جو حصہ لکھا جاتا اسے بڑے احتیاط کے ساتھ جو تھا وہ طلب کیا جاتا، دبا دیا جاتا، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ باہر نہ نکلے، کسی کو یہ کوئی شبہ نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو اس کی بھی حفاظت بہت ضروری تھی۔ اب اس کے بعد اب جو تھا وہ پیپائرس کا زمانہ، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب مشرقی ممالک کے جو تراجم تھے وہ اس کے اندر بہت ہی اہم تھے۔ اس کے اندر جو ہے وہ سریانی ترجمہ تھا، آرامی ترجمہ تھا، ایرانی تھا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری زبانیں تھیں ان کے اندر ایک پشیتا جو زبان تھی اس کے اندر ترجمہ کیا گیا۔ یہ مشرقی جو تھے وہ تراجم تھے جو کہ قبل اسلام سے پہلے ترجمہ کر لیے گئے تھے، اور ان باتوں کی صداقت بھی ہو چکی تھی کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو تھا وہ تھا آج کے وقت میں ہم پرانے عہد نامے کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ آپ سب پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پرانا عہد نامہ پڑھا ہے؟ کچھ کتابیں پڑھی، لیکن ہم اس کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی بھی جو ہے وہ خاص وجہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے اس کے جو ہے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ ہم بدل کے دور میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے شریعت کو نہیں پڑھنا چاہیے، اسے جو ہے زیادہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس وقت بھی کام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے اندر اخلاقیات جو ہے گراوٹ کا شکار ہے، کیونکہ لوط جو ہے وہ اپنی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے، اور پھر جو ابراہیم ہے وہ اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے، اسحاق نے بھی ایسا کیا، اور پھر ایسے مسئلے ہیں جس پر جو ہے بات نہیں کی جا سکتی، اور ان کو مد نظر رکھتے کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی گراوٹ ہے، اس لیے ہمیں اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو خدا تھا وہ زیادہ غضبناک تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ تم نے ساری قوموں کو ختم کرنا ہے، تو نے ہتھیوں کو، اموریوں کو، یبوسیوں کو، جرجاسیوں کو، اور جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو جو ہے تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس لیے وہ خدا جو ہے وہ غضب کا خدا ہے، اور وہ خدا جو ہے غصے والا خدا ہے، جبکہ نئے عہد نامے کے اندر خدا جو ہے وہ کس طرح کا خدا ہے؟ نفرت والا خدا ہے۔ کون سا خدا ہے؟ حلیمی اور سب مل کر کہیں گے حلیمی اور فروتنی والا خدا ہے۔ جب آپ آواز لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور اس بات پر ہم
मुहर कर दे, साबित हो जाती है कि खुदा के कलाम की सदाकत ऐसे ही है। जब कभी यहूदी खुदा का ऐत का संदूक लेकर आते तो वो जोश से भर जाते थे। वो कहते थे आज हम किसी से शिकस्त नहीं खाएंगे, क्योंकि खुदा हमारे दरमियान में है। खुदा हमारा जो सिपा सलार है, जो कौम का रब्बुल फाज है, इसलिए उसे रब्बुल फाज कहा गया है कि खुदा आप उनकी जंग क्या करता है, लड़ता है। खुदा आप उनकी जंग लड़ता है। और जब भी खुदा का ऐत का संदूक दरमियान में आता, कौमें और यहूदी कौम थी वो जोर से भर जाती थी। अब यहाँ पर जो था, इसलिए नहीं पढ़ते कि वहाँ का खुदा जो है वो गज़बनाक है। नए अहदनामा का खुदा जो है वो मोहब्बत से भरा खुदा है, उसके अंदर मोहब्बत नजर आती है, लेकिन वो खुदा जो है उसके अंदर हमें मोहब्बत नजर नहीं आती, इसलिए हम नहीं पढ़ते। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा के अंदर भी 3 लोग थे। पैदाइश की किताब को पढ़ें तो पहली आयत क्या कहती है, अगर किसी को याद हो? खुदा ने इब्तिदा में, पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को, और खुदा की जोर से, खुदा की रूह। तो यहाँ पर कितने लोग हुए? एक हुआ, खुदा हुआ, तीसरा नहीं अभी हुआ। एक खुदा है, दूसरा रूह है। और जब खुदा ने कहा कि आओ हम किसको बनाएं, किसको बनाएं? इंसान को बनाएं, तो फिर वहां पर कौन नजर आया? हम जो है वो सीगा किसका है? जमा का है। जब उसने कहा कि आओ हम इंसान को बनाएं, तो जब उसने कहा कि हम इंसान को बनाएंगे तो ये तीसरा सीगा हो जाता है। यानी अब कितनी शख्सियात होगी? 3 शख्सियात। अब 3 शख्सियात तो मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या साबित हो गया कि तसलीस यहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम नए अहदनामा के अंदर आ जाएं तो वहाँ पर भी हमें नजर आता है कि जब मसीह यीशु ने बपतिस्मा लिया तो ऊपर से क्या आई? क्या आई? आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। आप खुश नहीं लगता? जो खुश है वो कहेगा जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। अब यहाँ पर भी कितनी शख्सियात होगी? 3 होगी। अब 3 शख्सियात यहाँ पर काम कर रही हैं और 3 शख्सियात जो है वो पुराने अहदनामा के अंदर क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। 3 शख्सियात नए अहदनामा के अंदर हैं और 3 शख्सियात जो है वो पुराने के अंदर और 3 ही नए अहदनामा के अंदर है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमें पुराने अहदनामा को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये तो हमें समझ देता है, ये उस्ताद तक पहुंचने में रहनुमा होता है कि हम उस्ताद से वाकफियत जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये उस्ताद ठहरती है। अब यहाँ पर जो थे वो हमारे तकरीबन सारे पॉइंट्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं कि जितनी भी ये बातें थी वो खुदा की तरफ से मौजूद है। अब आलमगीर जो तासीर थी, अगर आपने अक़वाम मुत्तहिदा के बारे पढ़ा हो तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जितने भी चार्ट लगे हुए हैं, जितनी बातें लिखी गई हैं, वो यही बयान करती हैं कि इस बाइबल ने वहाँ पर लोगों के ऊपर जो है असर छोड़ा है। एक बहुत ज़्यादा बात कहते हैं हम कि दीवारे नविश्ता, किसी ने सुना होगा? दीवारे नविश्ता किसी को याद हो कहाँ पर लिखा है? दीवारे नविश्ता, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर लिखा है। किसी को याद हो दीवारे नविश्ता जो कहाँ पर है, किस किताब के अंदर है? पुराने के अंदर, लेकिन याद नहीं हो रहा कहाँ है। किसी को याद हो? दीवारे नविश्ता जो है वो लिखा जा चुका है। जब हम किसी से कहते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा बुरा काम कर दे और उसका हिसाब हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो उन पे काका दीवारे नविश्ता लिखा गया। और मशरक़ के अंदर ये बात बड़ी मशहूर थी। और दानियल लिखता है इसे, जी क्या कहता है? मिन्ने मिन्ने किलो फरसीन, यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला, और तेरी सल्तनत का हिसाब जो है वो हमने क्या कर दिया है? कर दिया। अब तेरी सल्तनत जो है वो जाती रही। अब दीवारे नविश्ता जो है वो लिख दिया गया है, यानी अब आपकी मुआफ़ी नहीं हो सकती। आपने जो काम किया है, जो आप काम कर रहे थे, वो ऐसा काम था कि अब उसके अंदर मुआफ़ी की कोई गुंजाइश
نہیں رہی، اب دیواریں نوشتہ لکھ دیا گیا ہے، اب آپ کا حساب ہو گیا ہے، اب آپ کو اوپر جا کر جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات آج بھی بڑی مشہور ہے اور پڑھی اور لکھی جاتی ہے، اور یہ بات جو ہے بائبل کے اندر موجود ہے، اور اس نے اثر جو ہے پوری دنیا کے اندر، معاشروں کے اندر جو ہے اپنا اثر دکھایا ہے۔ بائبل جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اپنی صداقت آپ بیان کرتی ہے۔ مسیح یسوع نے شریعت کی جتنی باتیں تھیں ان کی اتھینٹکی جو ہے، ان کی جو ثبوت ہے اس کو ثابت کیا۔ اور ہم تیموتھیوس کا حوالہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، دوسرا 3:16 پڑھتے ہیں، بڑا مشہور ہے۔ ہر ایک، کسی کو یاد ہو، ہر ایک جو خدا سے ہے، خالی جگہ، ہر ایک جو خدا کے، ہر ایک خاص لفظ ہے یہاں پر، صحیفہ، صحیفہ، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے، الہام سے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ تربیت کے لیے ہے۔ یہ صحیفے جو تھے وہ خدا کے تھے۔ اب مسیح یسوع نے جب اس کی مہر کر دی ہے، مسیح یسوع نے خود اپنی مبارک زبان سے جو ہے اس پر مہر کر دی کہ یہ باتیں جو ہے یہ موسیٰ کی بابت لکھی گئی ہیں، اور جتنی باتیں اس نے کہی ہیں وہ سچ ہیں۔ اور اس نے یونا کی بابت بھی گواہی دی کہ یہ باتیں جو ہیں، جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہتا ہے، اس کی بھی تصدیق کی گئی کہ یونا جو ہے واقعی ایک حقیقی کردار ہے۔ یسایہ کی، زبور کی اور جتنے انبیاء کرام تھے ان کی یہ تصدیق کی گئی کہ یہ سارے انبیاء جو ہے خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے لوگ۔ لیکن ہم پھر بھی جو ہے اس کا ڈیفینس کرنے میں، بتانے میں جو ہے قاصر رہتے ہیں، اور جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو پہلے ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے بائبل کے اوپر جو ہے سوالات پوچھے جانے لگے ہیں تو بعض دفعہ ہم مکر جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو ہے ہم جان چھڑاتے ہیں کہ یہ بلا جو ہے ہم سے ٹل جائے۔ لیکن پطرس ہمیں کہتا ہے کہ پس اپنے دلوں کو جو ہے خدا کو عزیز جان کر جو ہے مقدس سمجھو، اور اگر کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو اسے جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ کسی کی کارنے اسی گلی میں نہ تو انہیں ہوں پھر پوچھنا، انہیں ڈاک کے پوچھنا ہے کہ سر میں وہ سوال کیا سی تینوں وہ جواب نہیں آیا۔ اور ایسا ہوا بھی، ہمیں بہت سے لوگ ملے لاہور کے اندر بھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے تو ہم انہیں جواب دینے سے قاصر رہے۔ اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے خادمین کے لوگوں سے بھی، بچوں سے بھی پوچھا، خادم سے بھی پوچھا، تو بھی انہوں نے بھی جواب دینے سے جو ہے ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ یہ باتیں کیسے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں، اور آج کے جو لوگ ہیں وہ تحقیق کرنے والے ہیں، آج ہمارے پاس گوگل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور یہ ایسی چیزیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ساتھ ہم سب کو اپنے آپ کو جو ہے ہم آنگ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہم آنگ نہیں کریں گے، اس کے مطابق جو ہے مطابقت نہیں پیدا کریں گے، تو پھر ہم دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم معاشرے کے اندر اس طرح سے بڑھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے ساتھ لے کر جو ہے چلیں تاکہ بائبل کو جواب دے سکیں۔ اب دوسری بات جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا علم آپ کو بائبل کا ہو اس کے ساتھ آپ کو دنیا کا بھی ہو۔ آپ کے ہاتھ میں اخبار بھی ہونا چاہیے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، آثار قدیمہ کیا کہہ رہی ہے، تاریخ کیا کہہ رہی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جغرافیہ کیا کہہ رہی ہے، جیو پولیٹیکل کیا کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کیا کہہ رہے ہیں، موجودہ سیاست جو ہے، پولیٹکس جو ہے وہ کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو جاننی ہوں گی، دیکھنی ہوں گی۔ اگر ان باتوں کو سیکھ لیں گے تو مناسب جواب دینا بھی آپ کو آ جائے گا۔ آپ کہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور جو کمپیریٹیو ریلیجنز ہیں ہمارے ان کو جواب دینا بھی ہمیں آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سیشن کے بعد جو ہے ہم سوال بھی لیں گے، اور اگر کوئی سوال جو ہے اس کے متعلق جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر اس کے ہٹ کر بھی ہوگا تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ہمیں جو ہے آپ بلا سکتے ہیں، یا آپ ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں، یا ہم سے ٹائم لے سکتے ہیں، تو اس پر جو ہے تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس 15 منٹ کا موقع ہوگا، اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک بندہ صرف ایک ہی سوال کرے گا، اور ایک ہی سوال کا ایک وقت پر ایک ہی جواب دیا جائے گا۔ اب سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے سوال کیا اس کے بعد پھر ایک کاؤنٹر سوال کر دیں،
اس کا ٹائم نہیں ہوگا. اس پر جو اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر اس پر جو ہے آپ کو الگ سے ٹائم جو ہے وہ لینا پڑے گا. لیکن یہاں پر جو ہے ہمارا سارا سیشن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ جتنی باتیں جو ہیں خدا کی صداقت سے ہیں. خدا نے خود جو ہے کتاب مقدس کی جو ہے صداقت جو ہے حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم تک پہنچی ہیں. اور ہم نے خدا کے کلام کے لیے اس طرح قربانیاں نہیں دی, ہم نے اس طرح سے اس کے لیے دکھ نہیں سہے جس طرح مکابیوں نے سہے ہیں, جس طرح شمعون جو ہے ربی شمعون جو ہے ربی یہودا جو ہے انہوں نے مصیبتیں سہی ہیں. ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اور عورتیں جو تھیں ان کے پیٹ کو چاک کر دیا جاتا تھا کہ اگر کسی کے پاس خدا کا کلام نکل آیا. یہ میں مکابیوں کی کتاب کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ جو کیتھلک کی کتاب ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں. یہ 6 کتابیں جو ہیں تاریخ کی کہا جاتا ہے پاکر فاقی جی, تو وہاں پر جو ہے یہ ساری کہانی ملتی ہے کہ جو انطاکس بادشاہ تھا وہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر دیتا. چھوٹے بچوں کے اگر کوئی ماں ختنہ کرواتی تو اس کے بیٹے کے ٹکڑے کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا. اور جتنے لوگ مذہبی تھے, جتنے ربی تھے, وہ خدا کے کلام کے لیے اپنے جسم کے اندر خدا کے کلام کو چھپا لیتے. کبھی وہ برتنوں کے اندر کلام کو رکھ لیتے تاکہ خدا کے کلام پر جو ہے کوئی جو ہے ایسی خراش نہ آئے, بلکہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اور مائیں اپنے بیٹوں کو, اور باپ جو تھے وہ اپنے بیٹوں کو, اور جو خواتین ہوتی جو عورتیں تھیں وہ اپنے شوہروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. اور کبھی بھی کسی نے خدا کے کلام پر جو ہے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ یہ بات کو سامنے رکھا کہ یہ خدا کا کلام ہے, اس پر جان جائے گی تو جائے گی, لیکن خدا کے کلام پر جو ہے کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. آمین آمین. کیا ہمارا یہ ایسا جذبہ ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑے تو ہم تیار ہوں گے؟ اب بات کی نہیں کرنا چاہتے. ایمان ہے, اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہے ایمان؟ اگر ایمان ہے تو ہاتھ کھڑا کریں گے کہ اگر خدا کے کلام کے لیے ہمیں کوئی مشکل سہنی پڑے, اگر کوئی ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کو بھی بہنا پڑے, اگر کوئی ہمیں یہ دھمکی دے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور تمہارا کچھ باقی نہیں چھوڑے گا, تو ہمیں یہ جرت ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ ہنس ہنس کر بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن خدا کے کلام پر اپنی جان قربان کریں گے. کبھی اسے جو ہے دوگلا پن نہیں دکھائیں گے, کبھی جو ہے نہیں بھاگیں گے, اور کبھی نہیں کہیں گے کہ میری جان مجھے عزیز ہے, لیکن خدا کے کلام کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اور ایک گیت گاتے ہیں کہ خون کا ہر ایک قطرہ ہم سارے مل کر کہیں گے, خون کا ہر ایک قطرہ دل اس سے منور ہے, احسان یہ انجیل کو پھیلانا کام نہیں خادموں کا ہے. کس کا ہے؟ انجیل کو پھیلانا. ہم سب نے یہ ایک بار کہنا ہے, زور سے کہنا ہے کہ انجیل کو پھیلانا مسیح یسوع نے کہا ہے, میرا اور آپ کا ہے. تو ہم نے سب نے کہنا ہے خون کا ہر ایک قطرہ ہنس ہنس کر بہا دیں گے, دل اس سے منور ہے, احسان یہ بارہ ہے. انجیل کو پھیلانا, انجیل کو پھیلانا, انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے, کیونکہ یہ کام مسیح یسوع نے ہمارے ذمے لگایا ہے. اور یہ مانتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں, اس کے سامنے میرے گھٹنے ٹک سکتے ہیں, اس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں, اس کے سامنے میں اس کے قدموں میں سجدہ بوس ہو جاؤں گا, اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کی محبت سے جدا, دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کی محبت سے نہیں کر سکتی. پھر چاہے یہ جان چلی جائے, پھر چاہے کال ہو, وبا ہو, تلوار ہو, تنگی ہو, کچھ بھی ہو جائے, ہم اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے. یہی جذبہ ہونا چاہیے, اور یہی بائبل مقدس کی صداقت ہے. اور خداوند ہمیں کلام مقدس پر عمل کرنے اور بائبل کی صداقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوں تو حلم
आजिज़ी इनकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है जवाब देने के लिए तैयार रहें और कभी ना झिझकें कि हमारी गर्दन जो है वो तन से जुदा हो सकती है, क्योंकि ये जान भी तो उसी की है, जिसने दी है उसी की है। अगर उसके लिए कुर्बान कर देंगे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को